ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने ना सिर्फ रूस की तारीख पर गहरा असर छोड़ा है बल्कि आलमी सियासत में भी अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया। वो हैं व्लादिमीर वुच पुतिन, रूस के सदर और एक साबिका इंटेलिजेंस अफसर जिन्होंने 1999 से अब तक रूस की क़यादत की है। वो रूस के सबसे तवील अरसे तक सदर रहने वाले रहनुमा हैं जो सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद से मुल्क की सियासत को तश्कील दे रहे हैं और उसको उसके पैरों पर खड़ा करने में एक कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी, बचपन, तालीम, करियर, सियासी सफ़र, चैलेंजेस, ख़ानदान, शख्सियत, उनकी पॉलिसियाँ, उनकी क़यादत के अंदाज़ और रूस के मुस्तक़बिल पर एक तफसीली नज़र डालेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग है, सोवियत यूनियन में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन व्लादिमीर स्प्रिदोनोविच पुतिन और मारिया इवानोवना पोटना के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके 2 भाई एल्बर्ट और विक्टर बदकिस्मती से बचपन में ही इंतकाल कर गए। एल्बर्ट 1930 की दिहाई में शीखारगी में ही उनकी वफ़ात हो गई और विक्टर 1942 में लेनिनग्राड के मुहासरे के दौरान डिप्थीरिया और भूख से इंतकाल कर गए। उस वक्त दूसरी आलमी जंग जारी थी और नाज़ी जर्मनी के मुहासरे ने लेनिनग्राड के बाशिंदों को मज़ीद मुश्किलात से दोचार कर रखा था। पुतिन के वालिद व्लादिमीर स्प्रिदोनोविच एक फ़ौजी थे जो जंग में ज़ख्मी हुए और बाद में एक फैक्ट्री में फोरमैन के तौर पर काम करते रहे। उनकी वालिदा फैक्ट्री वर्कर थीं जो अपने घर की कफालत के लिए मेहनत किया करती थीं। उनके दादा स्प्रिदोन पुतिन एक मशहूर शेफ़ थे जो व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के लिए खाने तैयार किया करते थे। पुतिन का बचपन लेनिनग्राड के मुश्तरका अपार्टमेंट्स में गुजरा जहां 3 ख़ानदान एक साथ रहते थे। ये एक मुश्किल और गुर्बत से भरा माहौल था। उनके एक बचपन के दोस्त मरिया ओसोरीना ने 2003 में बीबीसी को बताया कि ये एक बका के लिए जिद्दोजहद का वक्त था, एक फाइट फॉर सर्वाइवल थी, एग्जिस्टेंस की जंग थी जो उस वक्त जारी थी। एक उस तरह का माहौल था जो पुतिन के बचपन का था। पुतिन छोटे कद और कमज़ोर जिस्म के हामिल थे और इसकी वजह से वो अपने हम असर बच्चों से अक्सर लड़ाइयाँ किया करते थे, लड़ाइयों में उलझ जाया करते थे। एक दिलचस्प वाक़या जो उन्होंने ख़ुद बयान किया वो एक चूहे के साथ उनका मुकाबला था। पुतिन ने एक बड़े चूहे को अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर फंसा दिया, उसको कॉर्नर कर लिया और फिर जब चूहे को और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो वो वापस पुतिन पर हमलावर हो गया। इस वाक़े से उन्होंने सीखा कि जब कोई कोने में फंस जाता है, आप किसी को कॉर्नर कर लेते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक़े ने उनकी शख्सियत पर एक गहरा असर छोड़ा और उनकी मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और सोच को मुतासिर किया। तालीम की बात की जाए तो पुतिन ने लेनिनग्राड के प्राइमरी स्कूल नंबर 193 से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। वो एक ज़हीन लेकिन शर्मीले तालिब इल्म थे जो हमेशा तवज्जो का मरकज़ बनने से गुरेज करते थे। उनकी स्कूल टीचर वीरा गोरेविच उन्होंने बताया कि वो एक पुरजोश तालिब इल्म थे जो जर्मन ज़ुबान सीखने में दिलचस्पी रखते थे। 1970 में उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट्यून यूनिवर्सिटी से उस कानून की तालीम हासिल की और 1975 में उन्होंने ग्रेजुएशन की और उनका मकाला बैनुल-अक़वामी कानून में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौम के तिजारती उसूल था। इस दौरान वो कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन भी रहे। उनकी जर्मन ज़ुबान पर महारत ने उनके मुस्तक़बिल के करियर को बहुत मुतासिर किया। 1975 में पुतिन ने सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने लेनिनग्राड के औख्ता में वाक़े 401वें KGB स्कूल में तरबियत हासिल की और इसके बाद वो काउंटर इंटेलिजेंस यानी कि सेकंड चीफ
ڈائریکٹریٹ جسے کہ دوسرا چیف ڈائریکٹریٹ کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر غیر ملکی انٹیلیجنس جو کہ فرسٹ چیف ڈائریکٹریٹ کے اندر آتی تھی وہاں پر ان کو منتقل کر دیا گیا, جہاں انہوں نے لیننگراڈ میں غیر ملکیوں اور کونسلر حکام کی نگرانی شروع کر دی. ستمبر 1984 میں انہیں مزید تربیت کے لیے ماسکو کی یوری اینڈروپوف ریڈ بینر انسٹیٹیوٹ میں بھیجا گیا, جہاں انہوں نے جرمن اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل کی. 1985 سے 1990 تک پوٹن نے مشرقی جرمنی کے شہر ڈریسڈن میں مترجم کے طور پر ایک خفیہ شناخت کے تحت خدمات انجام دیں. یہاں وہ KGB کے رابطہ افسر کے طور پر جرمن خفیہ پولیس سٹاسی کے ساتھ کام کرتے تھے, اور مبینہ طور پر یہاں پر وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک ترقی پا چکے تھے. ان کے ایک سابقہ سپروائزر نکولائی لیونوف نے انہیں ایک اوسٹ ایجنٹ قرار دیا, لیکن ان کی وفاداری اور نظم و ضبط کو سراہا. پوٹن کے سیاسی کیریئر کی طرف دیکھا جائے تو 1990 میں پوٹن نے KGB سے استعفیٰ دے دیا اور روس واپس آئے. انہوں نے لیننگراڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں بطور پرو ریکٹر کام شروع کیا, جہاں وہ یونیورسٹی کے بیرونی تعلقات کے ذمہ دار تھے. پہلے جمہوری طور پر منتخب میئر اناتولی سوبیک کے مشیر کے طور پر کام شروع کیا. سوبیک کے ساتھ ان کی قربت نے انہیں ایک قابل اعتماد شخص کے طور پر شہرت دی. 1994 تک وہ سینٹ پیٹرزبرگ کے فرسٹ ڈپٹی میئر بن گئے. اس دوران انہوں نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا, لیکن جب سوبیک 1996 میں میئر کا الیکشن ہار گئے تو پوٹن نے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئے میئر کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا. ان کی اب دیکھ لیتے ہیں کہ ماسکو آنا کیسے ہوا اور قومی سیاست میں ان کا داخلہ کیسے ہوا. دراصل 1996 میں پوٹن ماسکو منتقل ہوئے اور صدر بورس یلسن کی انتظامیہ میں شامل ہوئے. انہوں نے کریملن کے چیف ایڈمنسٹریٹر کے نائب کے طور پر کام شروع کیا ہے اور جلد ہی تیزی سے ترقی پائی. جولائی 1998 میں یلسن نے انہیں FSB فیڈرل سیکیورٹی سروسز جو کہ KGB کا جانشین ادارہ تھا اس کا ڈائریکٹر مقرر کیا. اس کے بعد وہ سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری بنے. اگست 1999 میں یلسن نے انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا, جو اس وقت کے لیے ایک غیر متوقع فیصلہ تھا کیونکہ پوٹن سیاسی طور پر ایک گمنام شخصیت تھے, لیکن چیچنیا کی جنگ میں ان کی سخت پالیسی اور قوم پرستانہ بیانات نے ان کی مقبولیت کو بڑھایا. جب یلسن 31 دسمبر 1999 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, پوٹن کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا. مارچ 2000 میں انہوں نے 52.9% ووٹوں کے ساتھ صدارتی الیکشن جیت لیا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, اس لیے کہ انہوں نے جو علاقائی رہنما کے طور پر کردار ادا کیا. مثلاً سینٹ پیٹرزبرگ میں اپنے وقت کے دوران پوٹن نے ایک مؤثر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر شہرت حاصل کی. انہوں نے شہر کے معاشی اور کاروباری معاملات کو منظم کیا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں کردار ادا کیا. ان کی وفاداری اور نظم و ضبط نے انہیں یلسن کے حلقوں میں قابل اعتماد بنایا اور اسی وجہ سے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا اور بعد میں وہ صدر بنے. قومی رہنما کے طور پر ان کا عروج اس کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے. صدر بننے کے بعد پوٹن نے روس کے 89 علاقوں پر کنٹرول مضبوط کیا. انہوں نے 7 نئے فیڈرل ڈسٹرکٹس بنائے جن کی سربراہی صدر کے مقرر کردہ نمائندوں نے کی. انہوں نے علاقائی گورنرز کی فیڈریشن کونسل میں بیٹھنے کے حق کو بھی ختم کر دیا اور میڈیا اور نجی صنعتوں پر سرکاری کنٹرول بڑھایا. ان کی پالیسیوں نے روس کی معیشت کو مستحکم کیا, خاص طور پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے, جس نے 2000 کی دہائی میں روس کی معیشت کو ترقی اور اس کو فروغ دیا. اہم واقعہ ایک جو ان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے وہ چچنیا کی جو دوسری جنگ تھی 99-2000 میں. اس میں پوٹن کی سخت پالیسیوں نے ان کی قوم پرستانہ لیڈرشپ کی شبیہ کو تقویت دی اور انہیں چچن دہشت گردوں کو چوہوں سے تعبیر کیا اور سخت فوجی کارروائیوں کی حمایت کی. اس نے ان کی مقبولیت کو بڑھایا کیونکہ روس کے عوام ایک مضبوط رہنما کی تلاش میں تھے. تاہم اس جنگ میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں اور انسانی حقوق کے خلاف اس کی جو خلاف ورزیاں تھیں اس پر عالمی تنقید بھی ہوئی, لیکن اس سے پوٹن کا ایک امیج ڈیولپ ہو چکا تھا جس نے صدر بننے کے بعد ان کی ایک ایسی شبیہ جو کہ a man who only minds his own business and he means business, اس چیز کو اس کو تقویت دی. اور اسی وجہ سے جب وہ صدر بنے
تو انہوں نے جس کو راہ راست پر لانا چاہا وہ لے آئے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کون کون سے داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں کیا انہوں نے مذاکرات سے کس طریقے سے ان چیزوں کو حل کیا۔ داخلی چیلنجز کی بات کریں تو پوٹن کو اپنے دور میں کئی داخلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑا چیچنیا کی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے روس کے طاقتور اولیگارکس کو کنٹرول کیا، جنہوں نے یلسن کے دور میں بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے تیل کے بڑے تاجر میخائیل خودروکوفسکی کو ان کے خلاف مقدمہ چلایا، جو ایک سیاسی مخالف بھی تھے۔ اس نے دیگر اولیگارکس کو پیغام دے دیا کہ وہ پوٹن کے خلاف نہ جائیں۔ سیاسی مخالفین کے دباؤ اور میڈیا پر کنٹرول نے بھی ان کے دور کے ایک اہم چیلنجز تھے، جس کو کہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے ہینڈل کیا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر الیکسی ناوالنی، ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اور ان کی جیل میں موت، جو کہ فروری 2024 میں ہوئی، اس نے بھی عالمی سطح پر تنقید کو جنم دیا۔ اس کے علاوہ آزاد میڈیا کو بند کرنا، سینسرشپ، ان سب نے روس کے جمہوری ڈھانچے پر سوالات اٹھائے۔ یہ ان کے کچھ اندرونی چیلنجز تھے۔ خارجی چیلنجز کی بات کی جائے تو خارجہ پالیسی میں پوٹن نے جارجیا، جو کہ 2008 میں، اور پھر یوکرین 2014 اور 2022 کے تنازعات کے ذریعے روس کی عالمی طاقت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ 2014 میں کرائمیا کا الحاق اور 2022 میں یوکرین پر مکمل حملہ ان کی سب سے متنازع فیصلے ہیں، لیکن اس بات پر انہیں پریز بھی کیا جاتا ہے، ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ انہوں نے یوکرین کے تنازع کو خصوصی فوجی آپریشن قرار دیا، لیکن عالمی برادری نے اسے جنگ ہی کہا۔ روس پر اس کے بعد سخت پابندیاں عائد کی گئیں اور نے مغرب کے ساتھ مذاکرات کی بجائے روس کی خود مختاری پر زور دیا اور چین، ایران اور بھارت جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پوٹن کا مذاکرات کا انداز کیا ہے۔ پوٹن کے مذاکراتی انداز کو سخت اور حکمت عملی سے بھرپور قرار دیا جاتا ہے۔ سابق جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، جو ان کی حقیقت سے دوری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مذاکرات میں روس کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور اکثر طاقت کے مظاہرے کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں، جیسے کہ یوکرین کے تنازع میں فوجی طاقت کا استعمال۔ اینجلا مرکل کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ جب وہ پوٹن سے ملنے کے لیے رشیا گئیں تو وہاں پر روسی صدر خود تو دیر میں آئے، لیکن ان کا کتا پہلے آ کر وہاں پر آ گیا، اور وہ اچھا خاصا بڑا کتا تھا، اور اینجلا مرکل نے بڑا اپنے آپ کو سنبھالا اور انہوں نے ریاکشن نہیں دیا، کیونکہ وہ اس وقت اگر پینک کر جاتی، کیمراز آن تھے، تو اس سے ایک تمسخر سا اڑ سکتا تھا۔ لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ obsession جرمن زبان کے ساتھ اور اینجلا مرکل کے ساتھ ایسا کرنا، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ شاید وہ جو ان کے بھائی جب نازیز نے سینٹ پیٹرزبرگ کا محاصرہ کیا اور بہت سے لوگ اپنی جان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، شاید کہیں کسی نہ کسی جگہ پر یہ جو جرمن obsession ہے وہ شاید ان کے بھائی کی وفات سے جڑا ہوا ہے۔ بات خاندان کی ہو رہی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ پوٹن کی ذاتی زندگی اور ان کا خاندان کیسا ہے۔ ویسے تو پوٹن اپنی ذاتی زندگی کو بہت رازداری سے رکھتے ہیں۔ 1983 میں لیوڈمیلا شکریبینیوا سے شادی کی، جو ایک فلائٹ اٹینڈنٹ تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ماریا وورونتسووا، جو کہ ایک ماہر تعلیم اور کاروباری خاتون ہیں، اور کاترینا تیخونووا، جو ایک ریسرچ فاؤنڈیشن کی سربراہ ہے۔ 2013 میں 30 سال کی شادی کے بعد پوٹن اور لیوڈمیلا نے طلاق کا اعلان کر دیا، لیکن اس کی وجوہات بالکل واضح نہیں کی گئی۔ پوٹن کی شخصیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو پوٹن کی شخصیت کو ان کے بچپن کے دوستوں اور ساتھیوں نے ایک خاموش، نظم و ضبط والا اور خود پر قابو رکھنے والا، بڑا صبر و تحمل والا، پیشنس والا شخص قرار دیا ہے۔ ان کے جو جوڈو کوچ ہیں اناتولی راخان، انہوں نے کہا کہ پوٹن ہمیشہ جیتنے کے لیے پرعزم رہتا تھا اور اپنے مخالفین کو چالاکی سے اور حربوں سے ہراتا تھا۔ وہ ایک جوڈو کے بلیک بیلٹ ہولڈر بھی ہیں اور فٹنس کے شوقین ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک قوم پرستانہ جذبہ اور روس کی عظمت کو بحال کرنے کی خواہش نمایاں ہے۔ تاہم ان کے ناقدین جیسے گیری کاسپروف اور الیکسی ناولنی، انہوں نے اسے ایک آمریت پسند اور بدعنوانی کا زار قرار دیا ہے۔
اب آئیے ذرا ان کی پالیسیز پر بھی دیکھ لیتے ہیں اور انداز قیادت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پوٹن کی پالیسیوں کا بنیادی مقصد روس کی عالمی طاقت کو بحال کرنا ہے اور داخلی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے تیل اور گیس کی صنعتوں پر سرکاری کنٹرول بڑھایا۔ ان کی خارجہ پالیسی میں روس کی خود مختاری اور مغرب کے مقابلے میں ایک متبادل عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے پر زور دیا گیا۔ انہیں روایتی اقدار کو فروغ دیا جن میں ہم جنس پرستی کے جو پروپیگنڈا ہے اس پر بھی پابندی کی گئی اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت سخت قوانین بنائے۔ قیادت کا انداز اگر دیکھا جائے تو پوٹن کا قیادت کا انداز ایک مضبوط مرکزی کنٹرول، جسے کہ سینٹرلائزڈ کنٹرول کہتے ہیں، اس پر مبنی ہے، جسے کبھی کبھی منظم جمہوریت بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سیاسی مخالفین کو اپنی جگہ پر رکھا، دبایا، آزاد میڈیا کو کنٹرول کیا اور اپنے وفاداروں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا۔ کی شخصیت کے گرد ایک شخصیت پرستی کا کلچر سا بن گیا ہے، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے اب روس کے صدر ہیں، اور بلکہ ایک 2002 میں ایک پاپ گانا کہ ایک شخص جیسے پوٹن یہ بھی آیا، اس پر بھی ناقدین کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ انہوں نے روس کو ایک آمریت میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ انہوں نے یلسن کے دور کی افراتفری سے روس کو بچایا ہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب اتنے عرصے تک ایک شخص ایک ملک پر حکمرانی کرتا ہے تو اس کے بعد ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور لیڈر نیچے نرسری سے اوپر آ نہیں رہا ہوتا۔ پوٹن 72 سال کی عمر میں اپنی 5ویں مدت صدارت یعنی کہ 2024 سے 2030 تک اس میں ہے، اور روس کے آئین میں 2020 کی جو ترامیم ہے ان کی وجہ سے وہ 2036 تک صدر رہ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پوٹن کے بعد روس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ پوٹن نے سیاسی اداروں کو کمزور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک مضبوط جانشین کا فقدان ہے۔ سیاسی ماہر گریگری نیشنکوف کا کہنا ہے کہ پوٹن کے دور میں تمام ممکنہ چیلنجز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ روس کے مستقبل کے بارے میں کئی امکانات ہیں۔ پہلا امکان تو یہ ہے کہ ایک نیا مضبوط رہنما آ سکتا ہے۔ اگر کوئی نیا لیڈر ابھرتا ہے تو وہ پوٹن کی طرح ایک مضبوط قوم پرستانہ پالیسی کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام ہو سکتا ہے کہ اگر پوٹن کے جانے کے بعد سیاسی خلا ہو جائے اور اس خلا کی وجہ سے افراتفری پھیل سکتی ہے، جیسے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ہوا تھا۔ اسی طرح جمہوری اصلاحات آ سکتی ہیں۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے پابلو کالڈرون مارٹینز کا کہنا ہے کہ غیر متوقع واقعات روس میں جمہوری تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ پوٹن نے روس کو ایک عالمی طاقت کے طور پر بحال کیا ہے، لیکن ان کی پالیسیوں نے روس کو مغرب سے الگ تھلگ بھی کیا ہے۔ مستقبل میں روس کو معاشی، سیاسی اور عالمی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر یوکرین تنازع اور پابندیوں کے اثرات کی وجہ سے۔ اگر ان نٹشل بات کروں تو پوٹن کی میراث ولادیمیر پوٹن کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے روس کو افراتفری سے نکال کر ایک عالمی طاقت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس عمل میں انہوں نے جمہوری اداروں کو کچھ کمزور کیا اور عالمی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کی زندگی ایک غریب بچپن سے لے کر دنیا کے طاقتور ترین رہنماؤں میں سے ایک بننے تک کا یہ جو ایک سفر ہے، یہ یقینی طور پر ایک غیر معمولی ہے، اور وہ ایک اسٹریٹجک مفکر کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، ایک نظم و ضبط والے لیڈر اور ایک متنازع شخصیت۔ ان کے بعد روس کا مستقبل غیر یقینی ہے، یہ یقینی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ان کی میراث کئی دہائیوں تک زیر بحث رہے گی۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔